बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बहनों और बेटियों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 अगस्त आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे। दुनिया भर में यानी आलमी योम सरतान फेफड़ा मनाया जाता है। मैंने पहले भी अर्ज़ की है और मैं ये मुसलसल अर्ज़ करता हूँ कि हमारी ख्वाहिश होती है कि वर्ल्ड सतह पर जो जो डे मनाए जाते हैं, चूँकि हम भी वर्ल्ड ही का एक हिस्सा है, उस कम्युनिटी का एक हिस्सा हैं, और अगरचे मखसूस तबका ही इन डेज़ को अपनाता है या मनाता है और उसका इजहार करता है, हम भी अपने प्लेटफार्म पर हमारी ख्वाहिश है कि जो हमारे चाहने वाले हैं उनको जहाँ नेशनल सतह की मालूमात होती है, उनको उसके साथ साथ वहाँ इंटरनेशनल सतह की भी मालूमात होनी चाहिए। इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुँचता है वो ये है कि हम पूरी दुनिया के अंदर घूमते हैं और हम पूरी दुनिया के जो मसाइल हैं जिनके ऊपर उनकी नज़र है, बैनुल अक़वामी इदारों की नज़र है, और उसको वो अहमियत देते हुए उन दिनों को मनाने का एहतमाम करते हैं, तो हम भी उनके साथ कदम ब कदम उस दिन को सेलिब्रेट करें, उस दिन का शऊर दें, उस दिन की अवेयरनेस दें, उस दिन के हिफाजती इक़दामात या तदाबीर या उसके बारे में जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी अवेयरनेस, शऊर, अदराक, फ़हम, वो हम भी डिलीवर करें और हम भी अपने प्लेटफार्म पर इसकी आगाही मुहिम शुरू करें। हम इसके बारे में किस हद तक कामयाब हैं ये तो वो सुनने वाले जो हैं वो ही बताएंगे, या आने वाले जो भी रिसर्च करने वाले होंगे, तहकीक करने वाले होंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से पर्सनैलिटी जो है वो काम करती रही है और किस नोयत का अपने दौर में काम करती रही हैं और कौन कौन सी चीज़ों को वो हाईलाइट करती रही हैं, तो ये उनके ऊपर हम छोड़ते हैं। वो ही इसके ऊपर अपने आर्गूमेंट लिखेंगे, उस वक्त तक शायद हम हों या ना हो। तो हर साल 1 अगस्त को दुनिया भर में आलमी योम सरतान फेफड़ा मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों में ये शऊर बेदार करना है कि फेफड़ों का सरतान दुनिया की ख़तरनाक बीमारियों में से एक है, लेकिन अगर इसकी बरवक़्त तशख़ीस हो जाए और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ तो बहुत सी कीमती इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं। जदीद तिब्बी तहकीक के मुताबिक तंबाकू नोशी, सिगरेट, शीशा, वैपिंग, फ़ज़ाई आलूदगी, बाज़ सनअती केमिकल्स, मरूसी अवामिल, पोल्यूशन फेफड़ों के सरतान के अहम असबाब में शामिल है। माहिरीन इस बात पर ज़ोर देते हैं कि तंबाकू नोशी से इज्तनाब, साफ़ माहौल, मुतवाज़न ग़ज़ा, बाकायदा वर्जिश और बर वक़्त तिब्बी मुआयना इस बीमारी के ख़तरात को नुमायाँ तौर पर कम कर सकते हैं। आप हैरान होंगे कि मैंने अपने प्लेटफार्म पर तंबाकू नोशी के हवाले से इस हद तक गुफ्तगू की है कि बहुत सारे आम आदमी भी तंबाकू नोशी करते हैं और बहुत सारे ख़ास लोग भी, जिनमें मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनकी तरफ इशारा करूं, जिनमें हमारे फील्ड से जो रेलिवेंट लोग हैं वो भी सिगरेट को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिगरेट शौकिया तौर पर पिएं और चाहे उसका ये बहाना लें कि इससे हमारा गला साफ़ होता है। मैं नहीं समझ सका आज तक कि जो चीज़ बीमारी देती हो वो आपको शफा कैसे दे सकती है, जिसकी कसीर तादाद बीमारी का मौजब बनती है, उसकी कलील मिकदार जो है वो कैसे आपको शिफा दे सकती है। इसलिए ये एक बहाना होता है, वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं उनके सामने एक बहाना है, और उस बहाने की आड़ में वो सिगरेट नोशी भी करते हैं, गुटखा भी इस्तेमाल करते हैं और तंबाकू का चिलम के ज़रिए, हुक्का के ज़रिए उसका इस्तेमाल करते हैं, नस्वार का इस्तेमाल करते हैं। ये सब अवामिल जो हैं ये गैर शरई है। अगरचे इसकी अवेयरनेस कौमी सतह पर भी दी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम ने
جو اس کی اویئرنیس دی ہے، اسلام نے جو اس کے بارے میں اس کی جو مذمت کی ہے، اسلام نے جو اس کو حرام قرار دیا ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام کیوں حرام قرار دیتا ہے؟ اسلام آپ کے اخلاق کو بھی درست کرتا ہے اور آپ کی صحت کو بھی درست کرتا ہے۔ اخلاقی طور پر بھی سگریٹ پینا جو ہے، آپ محفل میں بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ سگریٹ پیتے ہیں، اس سگریٹ کے دھوئیں سے اس کمرے کا جو ماحول خراب ہوتا ہے، اور وہ جو باقی جو سفید پوش لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو اس دھوئیں کو سونگھ کر جو ان کے پھیپھڑوں کا حال ہوتا ہے، اس کو بتایا ہی نہیں جا سکتا، اس کو اظہار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو یہ چیز، اس کو بھی میں نے اپنے مختلف جو ہمارے فورم ہیں اس کے اوپر میں نے گفتگو کی، اور یوٹیوب کے اوپر بھی میرے اس قسم کے جہاں یہ مضمون قرآن اور حدیث کی روح میں آیا ہے، میں نے بھرپور طور پر اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اکثر تعمیرات کے کام ہوتے رہتے ہیں، اور تعمیرات کے کام کے دوران ہم کسی قسم کا بھی احتیاطی تدابیر نہیں کرتے، جبکہ جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر دیکھا جائے کہ اگر کسی جگہ تعمیراتی کام ہو رہا ہو تو وہ بیک جنبش کئی کلومیٹر کی سڑکیں توڑ پھوڑ کا شکار نہیں کرتے۔ وہ ایک لمٹ کی حد تک، مثلا آپ سمجھ لیں کہ آدھا کلومیٹر یا آدھا میل اس سڑک کو تعمیر کریں گے، پھر آگے چلیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ اگر کوئی گھر بھی انہوں نے تعمیر کرنا ہے تو اس کے آگے بھی وہ پورا ایک سسٹم لگاتے ہیں جس سے اس کی جو پولوشن ہے، جو اس کی آلودگی ہے، اس سے ماحول کے اندر یا جو گزر رہے ہیں لوگ وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ جب وہ ڈسٹرب ہوں گے تو وہ دھواں، وہ آلودگی ان کے سانس کے اندر جائے گی اور ان کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچائے گی، جو کہ اس وقت تو نہیں لیکن بعد میں کہیں جا کر وہ سرطان کی شکل اختیار کر جائے گی یا کینسر کی شکل اختیار کر جائے گی۔ تو صاف ستھرا جو ماحول ہے وہ ہی ہماری سانس کو صاف ستھرا رکھے گا اور ہمیں ان بیماریوں سے، سرطان سے، پھیپھڑوں کی بیماریوں سے ہمیں بچائے گا۔ اب مثلا ہم ایک اور چیز میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی بتا دوں۔ اب ہماری کئی مقامات کے اوپر سڑکیں جو ہے وہ تعمیر کرنی ہوتی ہے اور ناجائز انکروچمنٹ ہوتی ہے، ان کی تجاوز ہم ایک دفعہ سب کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ جب توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اب وہاں سے لوگ جب گزرتے ہیں، ایک تو اس توڑ پھوڑ سے جو مٹی اور گردہ اڑتا ہے وہ پورے پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ ہوا کے اندر ایک لمٹ کی حد تک رہتا ہے، اور وہ پوری اس بستی کو اور گزرنے والے افراد کو، قرب و جوار کے کلینک ہیں، ہسپتال ہیں، دکانیں ہیں اور تجارتی فیکٹریز ہیں، وہ سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اس کو وہ سونگھ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو یہ کام کروا رہے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرف توجہ نہیں دی جاتی، نہ ہی ہمارے ٹھیکیدار توجہ دیتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر موٹر سائیکل گزرتے ہیں، پھر گاڑیاں گزرتی ہیں، چونکہ سڑک ناہموار ہوتی ہے، کھڈے ہوتے ہیں، پھر اس کا جو دھواں ہوتا ہے گاڑیوں کا، رکشوں کا، موٹر سائیکلوں کا، پھر وہ دھواں اور وہ مٹی مل کر جب آلودگی کے اندر مکس ہوتی ہے تو جب سانس لینے والا سانس لیتا ہے تو وہ کام بڑا ہی خراب ہو جاتا ہے، اور وہ پھر واقعی جو پھیپھڑوں کی امراض ہیں وہ بڑھتی ہیں اور ان کی سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو مہنگے علاج ہوتے ہیں، وہ بیچارے کروا نہیں سکتے، تو پھر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سارے اسباب ہیں جن کو ہم اگر ترتیب کے ساتھ دیکھیں اور بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ ہم اپنے قرب و جوار کو دیکھیں تو یقین جانیے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں وہ نظر آئیں گی جو ہماری مس مینجمنٹ، بد انتظامی کی وجہ سے یہ امور ہو رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ذمہ داری اٹھانے والا تیار نہیں، کوئی اس کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ دن بدن شہر کے شہر ہمارے جو ہیں اس طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اور عوام تو اس سے زائد جو ہے اس تکلیف میں مبتلا بھی ہے، اور عوام اس میں سے گزر رہی ہے، اور سفر سب سے زیادہ عوام کر رہی ہے، جو کہ مختلف سہولتوں سے محروم ہے، دوائی سے محروم ہے، ہسپتالوں سے محروم ہے، اور آلودگی کا شکار ہے، ذہنی ٹینشن کا شکار ہے، اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس لحاظ سے کوئی اظہار کرنا بھی چاہتا ہے
تو وہ بیچارہ اظہار ہی نہیں کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اتنے مسائل کے اندر وہ پہلے ہی شکار ہے. وہ اب کہتا ہے کہ نہیں، اس مسئلے کے اوپر میں نے کیا گفتگو کرنی ہے. اب یہ اسلام کے حوالے سے، اسلام انسان کی جان، صحت اور زندگی کو اللہ کریم کی امانت قرار دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ کا ارشاد گرامی ہے، جو کہ میں نے جتنی دفعہ ہمارے ان مختلف قسم کے موضوعات کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں تو اس میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. پاک ذہن والوں سے، پاک روح والوں سے، پاک جو اپنے جسم اور روح کو صاف رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. سورہ نساء آیت نمبر 29 کے اندر یہ فرمایا. یہ قتل ہی ہے کہ ہم گھستے ہیں ان چیزوں کے اندر اور ہم اس پولوشن کو اپنے اوپر سوار کرتے ہیں، دھواں سونگھتے ہیں. جو سگریٹ نہیں پیتے وہ دھوئیں کے ساتھ اپنے آپ کو تباہی اور دہانے کی طرف لے جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، نہ خود نقصان پہنچاؤ اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ. یعنی یہ وہ عمل ہے جو ہم خود کر رہے ہیں. یعنی جس طرح میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سڑکوں کی سڑکیں، گھروں کے گھر ہم جب ڈیمالش کرتے ہیں تو اس کے جو نتائج سب لوگ بھگت رہے ہوتے ہیں، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ ہر وہ عادت جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچائے، اس سے بچنا مومن کی ذمہ داری ہے. تمباکو نوشی صرف خود انسان ہی کو نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ اس کا دھواں دوسرے خصوصاً بچوں، بزرگوں اور مریضوں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے. پھر جس گھر میں سگریٹ پیے جاتا ہے، اس گھر کے جو بچے وہ متاثر ہوتے ہیں، اس گھر کے بوڑھے متاثر ہوتے ہیں، اس گھر کے ملازم متاثر ہوتے ہیں. وہ اس کمرے کے اندر دھواں رہتا ہے، اس کچن کے اندر دھواں رہتا ہے، اس ٹی وی لان کے اندر دھواں رہتا ہے، اور اس کے نقصانات پھر بعد میں برآمد ہوتے ہیں. لہٰذا آج اس عالمی یوم سرطان پھیپھڑا کے دن ہمیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ صحت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. ہمیں اپنی اور اپنے خاندان کی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے. تمباکو نوشی اور دیگر مضر عادات سے دور رہنا چاہیے. صاف ماحول کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر مسلسل کھانسی یا خون کا آنا، سانس میں تکلیف یا سینے میں درد جیسی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر آپ اپنے مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں. عطائی ڈاکٹروں کے پاس مت جائیں، خطائی ڈاکٹروں کے پاس مت جائیں، نیم حکیموں کے پاس مت جائیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھی دوائی لیں اور اچھی ایڈوائز لیں. آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو صحت مند، پاکیزہ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، دوسروں کو بھی گزارنے کی تلقین کریں گے، اور ہم ایک ایسے معاشرے کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں گے جہاں بیماریوں کو بچانے، صحت، شعور اور احتیاط کو فروغ دینے کی جد و جہد ہوتی ہو. اللہ کریم ہمیں صحت و عافیت، ایمان اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مریضوں کو کامل شفا عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین الہی آمین. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.